बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ से सरकारी भोंपू ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी की अमेरिका में कुछ बहुत ही अहम लोगों से मुलाकातें हुई हैं। जो उनकी ज़ाहिरी मुलाकातें थी उनका हाल तो लोगों के सामने आ गया। फिर ये कह के शर्मिंदगी छुपाई जा रही है कि नहीं जी, असल में डीप स्टेट से मुतालिका लोगों से मुलाकातें हुई हैं जिनका इजहार नहीं किया जा रहा, और उसका तज़किरा मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग में कर चुका हूँ। ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका में पाकिस्तानियों की सबसे मौसर तंजीम पाक पैक के मौक़िफ़ में बड़ी इनकलाबी तब्दीली रूनुमा वाक़ हो गई है, और उस तब्दीली को लाने में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। बाज़ सरकारी भोंपू बाकायदा तानेबाजी पे उतर आए थे कि PTI वाले ट्रंप की जिस कॉल का इंतज़ार कर रहे थे वो आ क्यों नहीं रही। इसके बाद ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जी रिचर्ड ग्रिनेल ने इमरान खान से मुतालिक अपनी ट्वीट जो है, बल्कि ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर दी हैं। इस पर तहरीक इंसाफ के हलकों में बड़ी परेशानी है और बड़ी घबराहट है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ ये मामला चेक करने की कोशिश की कि सोशल मीडिया के क्या हालात हैं इस हवाले से। तो नाज़रीन, नून लीगियों की खुशियाँ देख के मैं हैरान रह गया। फिर मैंने कुछ लोगों से बात भी की, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि हुक्मरानों के घबराहट आने वाले दिन में बहुत बढ़ने वाली है। अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों में इसमें बेपनाह इजाफा होने वाला है। और नाज़रीन, कहा जा रहा था कि पाक पैक की क़यादत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो ख़बर ये है कि पाक पैक ने नाज़रीन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिख दिया, जिसके बारे में, जिस तंजीम के बारे में ये कह रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और मोहसिन नकवी साहब ने उस तंजीम को फ़तह कर लिया है। वो फ़तह शतह क्या की है उसका मैंने बता दिया, जिसमें जो ख़त लिखा गया है मार्को रूबियो को, उसमें उनसे मुतालबा किया गया है नाज़रीन कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के आइंदा अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। ये है असल सूरत हाल। और इस ख़त में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बताया गया है कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में निहत्ते कारकुनों पर फायरिंग करने वालों में से एक अहम नहीं बल्कि अहम तरीन किरदार है। और ये वज़ीर दाखिला साहब जो हैं ये पाकिस्तानी इलेक्शन की जो धांधलियाँ हैं उनमें मुलव्वस रहे हैं। ये शख्स कुछ दिनों से अमेरिका में घूम फिर रहा है, जिस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत दिल बर्दाश्ता है। इसलिए मोहसिन नकवी के दोबारा अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। पाक पैक ने अपने इस ख़त के साथ एक वीडियो लिंक भी मुंसलिक की है, जिसमें मोहसिन नकवी के किरदार के बारे में लिखे गए ख़त के हक़ाइक़ जो हैं वो वीडियो के साथ सबूत के तौर पे पेश किए गए। दूसरा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रिचर्ड ग्रिनेल ने अमेरिका से मुतालिक, इमरान खान से मुतालिक अपनी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो उसकी टाइमलाइन पर जाकर देख लें तो ये ट्वीट्स मौजूद है। इमरान खान से मुतालिक शायद एक आध ट्वीट जो है वो नहीं मिलती, जो किसी बग का नतीजा हो सकती है। और वो जो ट्वीट जिसके बारे में खुशगुमानियाँ ज़ाहिर की जा रही हैं कि वो डिलीट हो गई हैं, पता नहीं किस खदशे के पेश, वो उसमें कुछ भी नहीं है, वही है फ्री इमरान खान है। तो बाकी सारी अगर फ्री इमरान खान वाली ट्वीट्स मौजूद है तो उस एक ट्वीट को डिलीट करने का क्या मतलब हो सकता है। तो ये जो रिचर्ड ग्रिनेल की ट्रंप के हवाले से बाकी जो कई ट्वीट्स हैं वो भी किसी बग के नतीजे में गायब है। ऐसा नहीं हो सकता कि रिचर्ड ग्रिनेल ने ट्रंप से मुतालिक ट्वीट्स जो हैं वो भी डिलीट कर दी हों। अगर वो एक ट्वीट जो है इमरान खान से मुतालिक वो डिलीट हो गई है तो उसके साथ ट्रंप से मुतालिक जो है वो कोई 6-7 के ट्वीट्स हैं वो भी डिलीट हो गई। तो उनके डिलीट होने से कोई क्या नतीजा अखज़ कर सकता है। इसलिए नाज़रीन, ये कोई इंतज़ामी और तकनीकी मामला है जिस पर नून लीगी जो है वो बिला वजह बगलें बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब को अमेरिका में 4 दिन रहकर ट्रंप इंतज़ामिया के मूड का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया और वो ये जान चुके हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कायम इस निज़ाम के लिए अमेरिका से किसी अच्छी ख़बर की तवक्को नहीं रखी जा सकती। लेकिन या तो वो कहने से डर रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों को और इस सारे निज़ाम के जो बानियान हैं उनको बताने से डर रहे हैं कि अमेरिका में अमेरिकी जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसका क्या मूड है, वो किस इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में है। या तो वो बताने से डर रहे हैं या
اپنے عہدے کے چھن جانے سے ڈر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا وہ کیوں یہ سب اچھا ہے کہ رپورٹیں جو ہیں وہ پاکستانی حکومت کو سنا رہے ہیں. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. مجھے تو وہ بات یاد آ جاتی ہے نقوی صاحب کا یہ رویہ دیکھ کے. آپ نے بھی سنی ہوگی لازماً کہ وہ کسی محلے میں اعلان ہوتا ہے مسجد سے کہ جی محلے میں پانی کی ٹینکی میں کسی نے زہر ملا دیا ہے، اس لیے آپ پانی پینے سے گریز کریں. تو بیوی کو صحیح طرح سے اعلان سنائی نہیں دیتا تو وہ شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا اعلان ہوا ہے؟ تو شوہر کہتا ہے، اس نے بڑے غور سے اعلان سنا ہوتا ہے، شوہر کہتا ہے کچھ نہیں اعلان، چپ کر کے پانی پیو، اطمینان سے سو جاؤ بس. تو میرا خیال ہے کہ نقوی صاحب بھی حکومت کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ پانی پئیں، چھپ کر کے سو جائیں، ورنہ نقوی صاحب جانتے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے حالات جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں. اچھا ناظرین، یہ جو سپریم کورٹ کے ججز میں اختیارات کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ اب وہ انا کی جنگ میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ مظلوم جو چیز ہے وہ آئین پاکستان ہے. 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ججز اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں. یعنی آئین کو پس پشت ڈالنے کی جو روایات قاضی فائز نے شروع کی تھیں وہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے گزشتہ روز جوڈیشل آرڈر اور انتظامی کمیٹی کے اختیارات طے کرنے کے لیے فل کورٹ بنانے کا فیصلہ دیا تھا، جسے آج آئینی بینچ نے یکسر ختم کر دیا. اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں جس کیس کو 3 رکنی بینچ کے سامنے لگانے کا حکم دیا تھا، آئینی بینچ نے اس فیصلے کے بالکل خلاف آج یہ کیس اپنے سامنے مقرر کر لیا. یعنی آج سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کے توہین عدالت کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا. چاہے یہ تو یہ تھا کہ اٹارنی جنرل کی اس وضاحت پر اس معاملے پر مزید بات نہ کی جاتی، مگر آئینی بینچ کے کچھ ججز تو ایسے لگتے ہیں جیسے موقع کی تلاش میں تھے. انہوں نے اس کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے پر ریمارکس دینے شروع کر دیے. اس موقع پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور وکیل صلاح الدین صاحب سے وہ الجھ پڑے. جسٹس محمد علی مظہر نے وکیل صلاح الدین صاحب سے کہا کہ مجھے تاثر مل رہا ہے کہ آپ یہاں سنجیدہ نہیں ہیں، جس پر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ آپ میری ساکھ پر سوال اٹھائیں گے تو میں بھی پھر ویسا ہی سخت جواب دوں گا، جس پر جسٹس امین الدین خان نے ان میں بیچ بچاؤ کروایا. جسٹس امین الدین نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، جب اپنی باری آئے تو وہ آئین پاکستان کو ہی اٹھا کر پھینک. مطلب ایک موقع پر یوں لگ رہا تھا کہ یہ عدالت لگائی ہی اس لیے گئی ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف اپنا بغض نکالنے کے لیے ان کو موقع فراہم کیا جائے. اس کے بعد سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کے آرٹیکل 191(a) کی تشریح کے نوٹس اور کیس دوبارہ اسی بینچ کے سامنے منتقل کرنے کے آرڈرز جو ہیں وہ ختم کر دیے. اب ناظرین، آئینی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ آئینی بینچ کے آج کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز میں لڑائی جو ہے وہ مزید تیز ہوگی، جو نئے عدالتی بحران کو ڈیفینیٹلی جنم دے گی. آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ میں موجود ہے، آن گراؤنڈ ہے، ریالٹی ہے، جسے اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا آسانی کے ساتھ، اٹھا کے آپ ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. آئینی بینچ کے جن 3 ججز پر انگلی اٹھی تھی انہوں نے خود ہی عدالت لگا کر اپنے ہی حق میں فیصلہ دے دیا اور ساتھ ہی حکومت کو بھی من مانگے ہی ریلیف دے دیا، بن مانگے ریلیف دے دیا. اچھا ناظرین، اب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات جو ہیں ان کی سن لیں، وہ تو باضابطہ طور پر ختم ہو گئے. آج حکومتی کمیٹی بیٹھ کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا انتظار کرتی رہی مگر کوئی نہیں آیا، جس پر نون لیگی رہنماؤں کی جو مایوسی تھی وہ دیدنی تھی. معاملہ صرف اتنا تھا ناظرین کہ پی ٹی آئی ساری گیم سمجھ چکی ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت اور خاص طور پر ان کے قائد عمران خان صاحب جو ہیں وہ نون لیگی قیادت کو ان مذاکرات کے حوالے سے نتیجہ بتانے سے شاید گریز کر رہے ہیں اور یا شاید ان کی دل شکنی سے ڈر رہے ہیں.
جیسے ایک ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک اپنے سامنے ہاسپٹل میں آئے ہوئے تنہا مریض کو آپریشن کی سرجری کی نزاکت کے حوالے سے اور اس کی سیریسنس کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو مناسب الفاظ نہیں مل رہے ہوتے کہ اس کو کیسے بتاؤں کہ 50-50 چانسز ہی ہیں بچنے کے اور کامیابی کے آپریشن کی. تو پھر وہ آخر میں تنگ آ کے یہ طریقہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں مریض کو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بھائی دیکھو اپنے موبائل میں سے تم نے جو کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے نا وہ کر لو. تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جو مذاکرات جاری ہیں اس وقت، جاری بلکہ ختم ہو گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرح. اچھا ناظرین، آپ کو ایک اور اطلاع، ایک خبر آپ کے گوش گزار کرنی تھی. وہ یہ کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے یا حکومت کے مذاکرات، جو میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ صرف دکھاوے کے مذاکرات تھے، ایک طرف تو وہ ختم ہو چکے ہیں. دوسری طرف ناظرین جو طاقتور حلقوں اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات تھے وہ بھی اب آلموسٹ جو ہے وہ خاتمے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک واضح نظر آ رہا ہے اس میں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یعنی جس طرف یہ اصل مذاکرات جن کو کہا جا رہا تھا وہ جاتے ہوئے نظر اس لیے آ رہے ہیں خاتمے کی طرف کہ اب ان کے لیے، طاقتور حلقوں کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو اقدامات وہ اٹھانے جا رہی ہے وہ واضح طور پہ یہ ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو اس بات پہ رضامند کیا جائے کہ وہ احتجاج کا راستہ اختیار نہ کرے. 8 فروری کے احتجاج کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ بہت سیریس ہے. لیکن دوسری طرف ناظرین اصل خبر بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی ان مذاکرات سے، یعنی اصل مذاکرات جن کو کہا جا رہا ہے، ان سے بھی وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اب احتجاج کے اگلے مرحلے پر مرکوز کیے ہوئے ہیں. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور دوسری طرف سے طاقتور حلقوں کی طرف سے جو جواب آ رہے ہیں وہ بھی خاصے اب سیریس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایم این اے پی ٹی آئی کے ایم این اے میاں غوث بخش، ان کو جس انداز میں ان کی رہائش گاہ لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے، وہی پرانی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، گھر کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. گزشتہ 1 مہینے سے یہ سلسلہ جاری تھا. تو اب اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس موقع پہ حکومت یا طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو گرفتار کرنے سے. تو ناظرین سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ اگلے جو پی ٹی آئی کا احتجاجی مرحلہ ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. اس لیے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، جیسے پہلے ڈرانے کی ناکام کوششیں کی ہیں، یہ بھی انہی کوششوں کا حصہ ہے. ناظرین دلچسپ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کے آپٹکس کے ذریعے زبردستی حکمرانوں کو مزید فیس سیونگ دینے سے انکار کر دیا ہے. اور دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ کل تک جو لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ذرائع ابلاغ سے، جو پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کے نمائندے، ان کو یہ تانا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، عمران خان منتیں ڈال رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں سن رہی، حکومت بھی نہیں سن رہی. آج وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ حکومت کے جو نرم گوشہ رکھنے والے، حکومت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ الٹی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان کو تو آفرز کی جا رہی ہیں، عمران خان آفرز نہیں مان رہا، کیا کریں. اب ناظرین بعض ذرائع جو ہیں وہ جو نون لیگ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک اور درفنتنی چھوڑی ہے کہ عمران خان کو ایک اور آفر کی گئی ہے کہ وہ صرف چند روز کی مزید خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب ناظرین یہ ذرائع جو نون لیگ کے قریبی ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے عمران خان کو دیا گیا، یعنی
2 سال خاموشی سے اب بات جو ہے وہ چند روز کی خاموشی تک آ گئی ہے. دیکھیں عمران خان اس پر کیا کہتے ہیں. دوسری طرف عمران خان نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو بطور وزیر اعلیٰ ہٹانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. آج جیل میں اپنے وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پارٹی صدارت میں تبدیلی کا فیصلہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی مشاورت سے ہی کیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے یہ خبر یہ بھی ہے ناظرین کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرے. عمران خان کو چپ رہنے کا مشورہ دینے والوں کی نیت کا اندازہ اسی سے ہو جائے گا آنے والے 1-2 دن میں کہ وہ اس جلسے کی اجازت دیتے ہیں یا اس بار بھی وہ صرف دھوکہ دہی کی نیت سے صرف پیغام رسانی تک معاملے کو محدود کرتے ہیں. لیکن یہ ناظرین میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو دونوں طرف سے اب جو ہے وہ معاملات کافی جو ہے کلیئرٹی کی جانب بالکل ایک معاملہ صاف ہو چکا ہوا ہے، کافی حد تک صاف. اگر کوئی معجزہ ہو جائے اگلے 1-2 دن میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو اصل مذاکرات ہیں وہ بھی ناکامی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے جج جسٹس انعام امین منہاس کے توشہ خانہ 2 کیس سننے پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل نے ایک بار پھر اعتراض عائد کر دیا. عمران خان کے نامور وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے آج عدالت کے روبرو بتایا کہ عمران خان کی ہدایات ہیں انہیں کہ میں نے اس بینچ کے سامنے کوئی دلائل نہیں دینے اور میں اپنے کلائنٹ کی ہدایات کا پابند ہوں. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج سن چکے ہیں اور میرے پاس تحریری درخواست موجود ہے، لیکن دائر نہیں کرنا چاہتا. استدعا ہے میری کہ عدالت کوئی نئی تاریخ نہ دے اور اس نقطے پر تھوڑا سا سوچ لے، جس پر جسٹس راجہ انعام امین نے کیس کی سماعت جو بہرحال ملتوی کر دی. اچھا ناظرین، ڈیجیٹل نیشن بل کے بعد سینٹ نے پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ صرف 15 منٹ میں منظور کر لیا، صرف 15 منٹ میں. یعنی آزادی اظہار آج پاکستان میں مکمل طور پہ دفن ہو چکی قانونی طور پہ. ان دونوں بلوں کا امتزاج اس بات کو یقینی بناتا ہے ناظرین کہ کوئی بھی، صرف صحافی نہیں، کوئی بھی شخص اب آزادانہ طور پر سوچنے یا بولنے کے قابل نہیں رہے گا. اب صدر زرداری چاہیں تو ان بلوں کو دوبارہ غور کے لیے واپس بھیج سکتے ہیں، حکومت کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک معقول قانون کا مسودہ تیار کر سکیں. لیکن اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. پیپلز پارٹی کی منافقت نہیں تو یہ وقت دکھایا جس کے چیئرمین ایک طرف عدلیہ کو کھلی دھمکیاں لگاتے ہیں اور دوسری طرف ایسے ڈریکونین قوانین کو منظور کرایا جا رہا ہے. اس طرح کے قوانین ناظرین پہلے بھی فوجی ڈکٹیٹروں کے ذریعے بنائے جاتے رہے، لیکن اب فارم 47 کے ذریعے آنے والے آمروں کے ذریعے لائے جا رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک بار جب اپوزیشن میں آ جائیں گے وہ لوگ تو وہ خود اس طرح کے ظالمانہ قوانین کو منظور کرنے کی قیمت چکائیں گے. لیکن یہ جعلی نمائندے کبھی بھی چیزوں کو آسان طریقے سے نہیں سیکھتے. اس حکومت پر یہی کہا جا سکتا ہے شرم آتی ہے ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ان قوانین کو منظور کرنے میں مدد دی ہے. تمام عامل صحافی اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا ناظرین، میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں رول آف لاء کے حامی اپنے مرکزی ہدف پہ نظر رکھیں اور جب بھی میں پی ٹی آئی کے حامیوں سے یہ استدعا بھی کرتا ہوں اسی لیے کہ وہ باہمی اختلافات کو چسکے دار اور لچھے دار گفتگو بنانے کی کوشش مت کیا کریں، ان میں سے مزہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. مجھے یہ بات اس لیے آج ذہن میں آ رہی ہے میرے کہ بے پناہ قربانیاں دینے والی طیبہ راجہ صاحبہ جو ایک طویل قید کاٹ کے اور بہت تکلیفیں کاٹ کے صعوبتیں برداشت کر کے رہا ہوئی تھیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے. اس ٹویٹ میں جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے، جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، باقاعدہ وہ روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. فوری طور پہ یہ جو ہم کمپرومائزڈ کے فتوے جاری کر دیتے ہیں اور کمپنی کا بندہ، فلاں کا بندہ، بزدلی کے تانے،
اس سے گریز کیا کریں۔ طیبہ راجہ صاحب کی ٹویٹ کا میں طیبہ راجہ صاحب سے کبھی رابطے میں نہیں رہا، کبھی بھی میں نے آج تک ٹیلی فونک گفتگو بھی نہیں ہوئی ہوگی ان سے میری، لیکن بہرحال میں ان مناظر کو نہیں بھول سکتا جس طرح طیبہ راجہ کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا تھا، ان کی چادر پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا، پھر انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اگر اس کے بعد کسی انٹرویو میں کئی ان کے منہ سے کوئی 2 جملے غلط نکل گئے تو جس طرح پھر ڈنکا بجایا خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہ کسی طور بھی احسن نہیں کہا جا سکتا، اس کو یعنی خوشگوار رد عمل نہیں کہا جا سکتا۔ بات کرنے کے انداز جو ہیں وہ بہت بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں، اگر بات کرنے کا انداز جو ہے وہ سلجھا ہوا اور شستہ نہ ہو۔ اب وہ اپنے ٹویٹ میں کیا لکھتی ہیں؟ بہت سادہ لفظوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں عمران خان کی ایک ووٹر سپورٹر ہوں، ان سے وفادار بھی، مجھے اپنی سچائی اللہ کے سوا کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، مگر کیونکہ بات کو غلط طرف لے لیا گیا ہے تو میں وضاحت دے کر دل آزاری کی معافی مانگ لیتی ہوں۔ میرے کہنے کا ایسا کوئی مطلب نہیں جس سے دل برا کیا جا رہا ہو، میرے لفظوں کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے جس کے لیے میں کھلے دل سے اور نیک نیتی سے معافی مانگتی ہوں ہر اس انسان سے جس کی دل آزاری ہوئی ہے، مگر میری عمران خان سے وفاداری پر شک کیا جائے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میں کوئی سیاسی تربیت یافتہ انسان یا کارکن نہیں ہوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ میں آپ سب کی ہی بہن بیٹی ہوں، یوں ایک چیز کو لے کر مجھ پہ ایسے اٹیک نہ کریں جیسے میں کوئی دشمن ہوں یا پھر کوئی فرشتہ ہوں جو غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ سب کے سامنے ہوں، جب سے ہوں جیسے ہوں، آپ سب کی دل آزاری ہوئی ہے، جن بھی الفاظ کے لیے ان کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، بار بار وہ معافی مانگ رہی ہیں۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساحر کا ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جیو تو ایسے جیو جیسے سب تمہارا ہے، جیو تو ایسے جیو جیسے سب تمہارا ہے، مرو تو ایسے کہ جیسے تمہارا کچھ بھی نہیں، مرو تو ایسے کہ جیسے تمہارا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔